नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उन्हें खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम और अदब है, मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टॉपिक जो कि मौत और हयात सानिया के नाम से चल रहा है, इसमें हमने मौत से लेकर जन्नत जहन्नम तक का जिक्र हमने यहाँ पर देखा जाना। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जन्नत के मुस्तहक कौन लोग हैं, यानी किन के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है, ऐसे क्या काम हमको करने होंगे जिनसे हम जन्नत को हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और यहाँ पर मैं इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ कुरान की आयतें लूंगी और उसके ज़रिए से आपको बात समझाने की कोशिश करूंगी कि ऐसे कौन से अमाल हैं जो हम करके जन्नत ले सकते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 277 में आता है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, वो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और फिर उनका सवाब उनके परवरदिगार के यहाँ है, उन्हें मिलेगा और उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 में आता है, सच्चे मुसलमान तो बस वही हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल हिल जाते हैं और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो उनके ईमान को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं और फिर हर हाल में अपने अल्लाह ताला पर वो भरोसा रखते हैं। और फिर सूरह रात की आयत नंबर 22 में फरमाते हैं, ये वो लोग ऐसे हैं कि अपने रब की रजामंदी के लिए सब्र करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको रोजी दी है, रिस्क दिया है, उसमें से खर्च करते हैं, चुपके भी और जाहिर करके भी, और बदसलूकी को हुस्ने सलूक से टाल देते हैं। यानी यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने बात बताई ये बहुत, यानी अगर कोई हमारे साथ बदसलूकी करे तो हम उसके साथ बदसलूकी नहीं, बदसलूकी का जवाब अच्छे हुस्ने सलूक के साथ दे और फिर अल्लाह ताला के लिए सब्र करने वाले और फिर रिस्क में से खर्च करने वाले, चाहे ज्यादा हो कम हो जो भी है उसमें से खर्च करते हैं। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 2 से लेकर 5 तक आता है कि इन मुसलमानों ने फलाह पाई जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं और फिर लघु यानी बेजा और फजूल बातों से एक तरफ होने वाले और जो ज़कात के तरीके पर अमल करने वाले हैं और जो अपने नामूस की हिफाजत करने वाले हैं। और फिर सूरह ज़ुखरुफ के आयत नंबर 68-69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मोमिनीन को अल्लाह ताला की तरफ से निदा होगी, ऐ मेरे बंदो तुम पर आज कोई खौफ नहीं और ना तुम गमगीन होगे, ये वो मेरे बंदे होंगे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और हमारे फरमाबरदार थे। और फिर सूरह मोमिनून की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अपनी अमानतों और अपने अहद को यानी जो वादा किया है उसको ख्याल रखने वाले होते हैं और उसको पूरा करने वाले होते हैं। सूरह अहकाफ की आयत नंबर 13 में आता है, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारे परवरदिगार अल्लाह है फिर उस पर कायम रहे तो उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। सूरह फतह में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही तो है जिसने अहले ईमान के दिलों में तहम्मुल पैदा किया ताकि अपने पहले ईमान के साथ उनका ईमान और ज्यादा बढ़ जाए। और फिर ये भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरह मुजादिला की आयत नंबर 22 में आता है कि जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर पूरा ईमान रखते हैं, आप उनको ना देखेंगे कि वो ऐसे शख्सों से यानी ऐसे लोगों से दोस्ती रखते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के बरखिलाफ हैं, गो उनके बाप या बेटे हो या फिर भाई हो या कुंबे के कोई शख्स हो, और इन लोगों के दिलों में अल्लाह ने ईमान को सिफ्त कर दिया है और फिर इनको इनके कुव्वत फैज दे दी है। उनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, अल्लाह उनसे राजी होगा और वो अल्लाह से राजी होंगे। ये लोग अल्लाह के गुरोह हैं, खूब सुन लो कि अल्लाह ही के गुरोह वाले फलाह पाने वाले हैं। और फिर एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो फरागत और तंगी दोनों में खर्च करते हैं और गुस्से को जब्त करने वाले होते हैं और लोगों को माफ करने वाले होते हैं। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। ये जो मैंने आयत तिलावत की ये आले इमरान की 134 आयत है।
یعنی یہاں پر غصے کے بھی بارے میں آیا ہے کہ جو غصے کو ضبط کرتے ہیں، یعنی غصہ کرنے پر قادر ہوں لیکن غصہ نہ کریں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر وہ ساتھ ہی ساتھ معاف بھی کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اور پھر یہ سورہ آل عمران کی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی بے جا حرکت کر بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے حق میں کوئی ظلم کر ڈالتے ہیں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور پھر بہشت کے باغیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور عمل کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا یہ بدلہ ہے۔ ایک اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 191 میں آتا ہے، جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر یاد کرتے ہیں، یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اور سورہ آل عمران میں آتا ہے 198 میں، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہربانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں، جن کی جانیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ اور پھر سورہ زمر کے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو سچی بات لے کر آیا اور اس کو سچ جانا، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اور پھر سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور آخری جو رات ہوتی ہے اس میں استغفار کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر ان کے مال میں سوالی اور غیر سوالی کا حق ہوتا ہے، یعنی وہ حق تھا وہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور پھر سورۃ القاف کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے، جو اللہ سے بے دیکھے ڈرا اور پھر رجوع ہونے والا دل لے کر آیا، یعنی جب وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، غلطی پر بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور پھر رجوع ہونے والا جو دل ہوتا ہے یعنی اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا، تو ویسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکتا رہا تو بس اس کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے نہ ان کو جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور نہ صابروں کو جانا ہے۔ پھر سورہ انفال کے آیت نمبر 74 میں آتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد دی، یہی پکے مسلمان ہیں، ان کے لیے معافی اور عزت کی روزی ہے۔ اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مہاجرین اور انصار میں سے جو اسلام میں آگے بڑھنے والے اور اول رہنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے نیک باتوں میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یعنی یہاں پر جو مہاجرین اور انصار میں سے جو اسلام میں آگے بڑھنے والے اور پھر یہ ان میں اول رہنے والے ہیں، اور یعنی اب ہمارے بھی جو دور کے جو نیک لوگ ہوں گے، اگر ہم سابقون بنیں گے تو پھر ہمارا وہ درجہ آئے گا۔ تو جو لوگ اول رہنے والے ہیں اور جنہوں نے نیک باتوں میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی جو ان کو فالوورز ہوں گے، جو نیک باتوں کو سننے والے ہوں گے، وہ بھی اللہ سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں۔ سورہ محمد میں آتا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، ان کے عملوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کریں گے، اور انہیں مقصود کو پہنچا دے گا اور ان کی حالت کو درست رکھے گا، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دے گا۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ تیری طرف سے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا ہے حق ہے، اس کے برابر ہو جائے گا جو اندھا ہے، یعنی جو حق کو دیکھتے ہوئے نہ سمجھے، تو اندھا اور جو دیکھ سکتا ہے وہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو اللہ کا عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور جو اس سے رشتے کو ملائے رکھتے ہیں۔ اس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے
اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور وہ جو اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور علانیہ طور پر بھی، نیکی کو بدی سے دفاع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں خود اور ان کے باپوں اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوگا داخل ہوں گے، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، سو آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ ایک تو عقل مندی سے کام لینا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور صحیح دین کا علم حاصل کرنا اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا، اور پھر رشتہ داروں کو توڑنے کا کام نہ کرنا۔ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ جس کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو ملا کر رکھنا ہے، یعنی رشتوں کو نہ توڑیں، اور پھر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور صبر کریں اور نماز پڑھیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو صدقہ کرتے ہیں ان کے لیے، کہ ان کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بھی ہے، اور فرشتے آ کر ان کو سلام کریں گے اور ہر دروازے سے آ کر کہیں گے کہ اس لیے تم نے صبر کیا تھا، اس کا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ سو یہ سورہ رات کی آیت نمبر 19 سے لے کے 24 تک ہے، اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 74 میں، اور جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، یعنی صرف وہ نیک کام نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں میں سے، ہمارے بچوں میں سے، اور جو ان کے لیے کیا ہے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور پھر یہ ہے کہ ہم کو پرہیزگاروں کا، متقیوں کا پیشوا اور ان کا امام بنا دے۔ اور پھر یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 58 سے 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور جنتوں میں، یہ بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کی نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے جنہوں نے صبر کیا، اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر ایک سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی، یعنی جو ماں باپ کے لیے نیکی کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ جو نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوگی، اور اللہ کی محبت کے لیے محتاج، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی یہ جو صفت بیان کی جا رہی ہے کہ محتاجوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ تمہاری شکر گزاری، بے شک ہم اپنے پروردگار کے اس دن سے ڈرتے ہیں جو منہ بگاڑ دے گا اور بل ڈال دے گا، اللہ بھی ان کو اس کی برائی سے بچا لے گا اور ان پر تازگی اور خوشی ڈال دے گا۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو کھلاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ اور پھر بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، خاکسار کرنے والے مرد اور خاکساری کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے گناہوں کی معافی تیار کر رکھی ہے، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے اوصاف بتائے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے، کہ ایماندار ہوں گے، اور پھر سچ بولنے والے ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے وہ، اور پھر وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے اور صبر، اور پھر کیا ہے، خیرات کرنے والے ہوں گے، خیرات کرنے والے عورتیں اور مرد، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر نام لے کر کیا ہے۔ پھر روزہ رکھیں گے وہ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے وہ، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے یہ لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر رکھا ہے۔ اور پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدائے رحمان کے جو خاص بندے ہیں، یعنی ان کی یہاں پر ایک اور اوصاف اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جو زمین پر میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں،
یعنی زمین پر پیر مار کر سختی سے اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام، یعنی ان کے منہ نہیں لگتے جاہلوں کے، اور جب راتوں کو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اب دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور ہی رکھیے، اور اس کا عذاب تو جان لے کر رہے گا، وہ بری جگہ ہے، چاہے اس میں تھوڑا ٹھہرنا ہو یا ہمیشہ ٹھہرنا ہو، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بہت تنگی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے، اور جو بدکاری نہیں کرتے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، یہاں پر دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے کہہ کر بندوں کو مخاطب کیا ہے، یعنی جو رحمان کے یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر اکڑتے نہیں ہیں، جاہلوں سے لڑائی جھگڑا یا الجھتے نہیں ہیں، اور پھر جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں دعائیں مانگتے ہیں، قیام کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے، اور پھر یہ ہے کہ چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ اب ہم غور کر سکتے ہیں کہ آج کل کتنا اسراف ہم کرتے ہیں، کتنا اسراف ہم حد تک ہو گیا ہے، شادیوں میں دیکھ لیجئے، کھانوں میں لے لیجئے، ہر طریقے سے اسراف کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو جنت کی جو رحمان کے بندوں کی کوالٹیز بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے، فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بالکل تنگ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، بلکہ میانہ روی سے یعنی معتدل طریقے سے وہ زندگی کو گزارتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا ایک اور آیت میں کہ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جو ایسے ہیں جب ان کو ان کے پروردگار کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، یعنی یہ تو بیہودہ باتوں میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن جب ان کو اللہ کے کلام سنایا جاتا ہے تو وہ پھر اس کو دھیان سے سنتے ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا اس کے لیے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہی کامیابی ہے بڑی۔ سورہ بلد میں آتا ہے کہ اور تو کیا سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے، وہ ہے گردن کو چھڑا دینا یا بھوک کے دن یتیم، رشتہ دار، مسکین اور خاک نشین کو کھانا کھلانا، اس کے علاوہ ان لوگوں میں ہونا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی ہدایت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم کی ہدایت کرتے رہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گردن کو چھڑا دینا اور پھر بھوک اور یتیموں اور رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو کھانا کھلانے پر اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت رکھی ہے کہ ان کو جہنم کی خوشخبری دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے، جو ایمان لائے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر بھی کرتے ہیں اور صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور اپن خود بھی دوسروں پر رحم کرتے ہیں اور دوسروں کو رحم کی ہدایت اور تلقین بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 اور 7 میں، جس کے اعمال تول میں زیادہ وزنی ہو گئے ٹھہریں گے وہ قاطر قاع عیش میں ہوگا، یعنی جب دنیا میں یہ اعمال کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ترازو میں جب ان کے اعمال کو تولیں گے پلڑے میں ڈال کر، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا ان کو پھر عیش پسند زندگی یعنی جنت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور پھر سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھی اور جو مال ہم نے انہیں دیا اور اس میں سے جو چھپا کر اور کھلے طور پر خرچ کرتے ہیں، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی وہ نماز پڑھنے کی، اور پھر جو یہاں پر سب سے پہلی جو بات ہوئی کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں، یعنی یہاں پر رکتے نہیں ہیں بلکہ برابر اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلسل پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اب ہمارے پاس جو قرآن مکمل ہو گیا، یعنی قرآن کو ایک بار عربی میں پڑھ لیا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہم نے قرآن پڑھ لیا اور بس ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتاب جو پڑھتے رہتے ہیں اور انہوں نے نماز بھی پڑھی اور جو مال میں سے خرچ کیا کھلے اور چھپے طور پر، تو ایسی تجارت کے اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسی امید وہ اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں
کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر جنت دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر غصے کو پی جانا، پھر نیک عمل کرنا، نمازیں پڑھنا، پھر اپنے وعدے کو پورا کرنا، اور پھر جھوٹ نہیں بولنا، سچ کے ساتھ دینا، غصے پر قابو، یہ ساری نیکیاں جتنے بھی میں نے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے، قرآن کی آیتوں سے جو بتائی ہیں، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پر میں نے کچھ آیتوں کو کوٹ کیا ہے، اور پھر سمجھنے کے لیے کہ واقعی ہم کو یہ اعمال اپنانا ہے، تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں، اس کی لسٹ بنا لیں، بنا کر اپنے کہیں ایسی جگہ پر جہاں پر ہماری نگاہ بار بار جاتی ہو تو وہاں پر یہ پوائنٹس کو لکھ کر رکھ لیں، اور ہمارے ذہن میں بار بار یہ ہو کہ اس کو پڑھتے جائیں اور یہ دماغ میں بٹھائے جائیں کہ ہمیں یہ کام کرتے جانا ہے، اور انشاءاللہ اور اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور ہمیں انشاءاللہ اپنا وعدہ پورا کرے گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، تمام امت مسلمہ کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو جنتیوں کے اوصاف یہاں پر بتائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے لیے ایسے اسباب بنائے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بہترین اجر دے گا انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ اس کا بہترین اجر دے گا۔ آمین۔ تو پھر انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے کہ جہنم کے مستحق کون لوگ ہیں۔ تو چلیے پھر ہم ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔